बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, दीनी व मिल्ली इस्लामी भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र व एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी सरगर्मी और अल्लाह की किताब कुरान मजीद को सुनने और समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जमा और इकट्ठा फरमाया। साथ ही साथ इस एतबार से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खैर की तरफ हम लोगों को जमा करना और शर से किनारा कशी इख्तियार करने का अल्लाह की तरफ से मौका मिलना, ये अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। कुरान हकीम कुरान मजीद ये हम मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ है, जिसमें हमारी फलाह व बहबूदी, कुफ्र व शिर्क और हिल्लत व हुर्मत सारी चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर किया। यकीनन असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें और हम सबों को तौफीक देना, यकीनन ये हमारी उखरवी ज़िंदगी के बनाव का एक जरिया है। ईमान जिन 6 चीज़ों का नाम है, उसमें एक रुकन जो है वो है आखिरत पर ईमान लाना। आखिरत पर ईमान का मतलब होता है कि आखिरत हमारा मंजिल है, हमारी इंतहा है। और जब एक मुसाफिर को अपनी मंजिल का पता चलता है तो उसके लिए सफ़र करना मुश्किल नहीं है। हमें जब पता है कि हमारी आखिरी स्टॉप, हमारी मंजिल आखिरत है, तो हम रास्ते चुन लेंगे, रास्ते बना लेंगे अल्लाह की वजह से। जो मुसाफिर अपनी मंजिल से भटक गया वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, और जो मुसाफिर अपनी मंजिल को भुला दे जानबूझकर, वो कभी भी फला नहीं पा सकता। ये दावत व तबलीग की ये समा, ये मजलिस, ये हमें बारहा याद दिलाती है कि हम अपने मंजिल को पहचानें। अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जो अनथक मेहनत और कोशिश करनी है, हम उसको कर गुजरे। और यही कुरान का दर्स है कि एक मोमिन और एक मुसलमान कभी भी अपनी मंजिल को भूल नहीं सकते।
آج کا درس انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 100 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 100 کے اندر بیان کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ان لوگوں نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہاں پہ جن سے مراد شیطانی، اور ابلیس کے بارے میں کئی بار قرآن میں آیا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھے۔ یہاں جن سے مراد وہ جن نہیں جو اللہ کے ایک اور مخلوق ہے انسانوں کے ساتھ، یہاں جن سے مراد شیطان ہے، ابلیس ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور ان لوگوں نے شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ خَلَقَهُمْ، جبکہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ شیطان کو اللہ کا شریک جن لوگوں نے بنایا تو شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو وہ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور توحید کے باب میں، توحید کے چیپٹر میں یہ بات یاد رکھیں کہ خالق، شارٹ میں بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوجیکل بات ہے، خالق وہ ہوگا جسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، خالق مطلب پیدا کرنے والا۔ اردو گرامر میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ذاکر ذکر کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، ہے نا۔ تو جو خالق ہوگا اسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ جو مخلوق ہے، مخلوق مطلب جس کو پیدا کیا گیا ہو، جو مخلوق ہوگا وہ خالق یعنی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی پہچان ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے خلقہم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اللہ یہ کچھ اور بیان کر سکتا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، جبکہ اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، اللہ نے خلق کا لفظ استعمال کیا سمجھانے کے لیے کہ جس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کو پیدا نہیں کیا۔ اور خالق وہ ہوگا ہمیشہ جو پیدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو جائے وہ خالق نہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بغیر علم کے، بغیر کوئی ثبوت کے، بغیر کوئی دلیل کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، تراش دیا۔ خرق کا یخرق کا معنی ہوتا ہے تراشنا، جیسے پتھر کو تراش کر مورت بنائی جاتی ہے، مورتی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کا بنی، یہ جمع کا صیغہ ہے، بنات بھی جمع کا صیغہ ہے۔ بن مطلب ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع آتی ہے بنین، بہت سارے بیٹے۔ بنت مطلب ہوتی ہے بیٹیاں، اس کی جمع آتی ہے بنات۔ اسی لیے مدرسے جو ہوتے ہیں لڑکیوں کے بنات کے نام سے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے، لڑکی کا مدرسہ نہیں، لڑکیوں کے مدرسے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا اور ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ بغیر علم، بغیر علم کے، علم نہیں ان کے پاس۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علم ہو جاتا تو بنا دیتے، علم ہوتا تو ایسا کرتے ہی نہیں۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، یہ نہیں ایک مطلب کہ نگیٹو مانا کہ اچھا علم ہونے کے بعد بنا دیتے اللہ کی بیٹی اور بیٹیاں، نہیں نہیں۔ بغیر علم کا مطلب ہے کہ ان کو جب علم ہو رہتا نا تو بناتے ہی۔ تو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو یہ وصف جو ہے منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، جو کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس امر سے پاک ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، تعالی اور بلند ہے۔ تعالی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ، اردو کا بھی تعالیٰ مطلب اونچا، اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ جو بالا ہے، بلند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ اللہ کی طرف صفت کو منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کے اس عیب سے پاک ہے، پاک ہے اللہ رب العالمین۔
سبحانہ وہ پاک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 101 اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. یہ جو زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں اور جو ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبۃ، جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اللہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو یہ منسوب کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کی بیٹیاں ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس کو استفہامی انداز میں کہہ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان یکون لہ ولد، کیسے اس کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ولم تکن لہ صاحبۃ، جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، سارے انسان ہیں، یہ سب اپنے ماں باپ کی وجہ سے آئے ہیں، ہے نا. ماں باپ کے نطفے سے ہم لوگ پیدا ہوئے، ہمارے اماں ابا اپنے اپنے اماں ابا تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جب کوئی بیوی ہی نہیں تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ پریکٹیکل بات ہے. آپ ایک آدمی کو جانتے ہوں گے، آپ کے محلے میں رہتا اور شادی نہیں کیا ہے، وہ کہے گا میرا بیٹا ہے، کوئی حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے بہت بہترین مثال دیا. ایک آدمی کو بچپن سے آپ جان رہے ہیں شادی نہیں کی اور اچانک اپنے بیٹے سے آپ کو ملوا رہا ہے اور آپ کو پکا خبر ہے، پکی معلومات ہے کہ اس کی شادی تو ہوئی نہیں ہے، تو بیٹا کیسے؟ یہ تعجب خیز بات ہے کہ نہیں؟ وہی تعجب اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جیسے یہود و نصارہ نے اللہ رب العالمین کے بیٹے منسوب کر دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نصرانیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا نا کہ یہ عزیر اللہ، یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو جس کو جو سمجھ میں آیا اللہ کے اوپر الزام تراشی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے؟ چلو کوئی کہتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی کون ہے؟ سوال ہونا چاہیے نا. فرشتے اللہ کی بیٹی ہے تو اللہ کی بیوی کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ خلق، پھر خلق کا لفظ آیا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. پھر وہی فارمولہ آئے گا جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کسی نے نہیں پیدا کیا. اور جو خدا ہوتا ہے اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. جیسے دنیا کے اندر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا آٹومیٹک وجود میں آ گئی. بہت سے لوگ یہ ٹھیک رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ دنیا آٹومیٹک آ گئی. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا دماغ زیادہ نہیں چل رہا ہے، اور جس کا دماغ زیادہ نہیں چل رہا ہے باتیں کرتے ہیں آٹومیٹک دنیا آ گئی. آٹومیٹک کچھ نہیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آٹومیٹک موبائل یہاں سے کچھ وہاں کیسے جائے؟ اگر ہم سوئچ دباتے ہیں پنکھا چلتا ہے تو تار کا کنیکشن ہے وائر کا. آٹومیٹک کیا ہے؟ اگر آٹومیٹک بھی ہو تو سینسر لگا ہو، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے آٹومیٹک دروازہ کھل جائے گا، ہے نا. تو وہاں ایک سینسر لگا ہے کہ آپ کا پاؤں جیسی سینسر پہ پڑتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے. یعنی کنیکٹڈ چیزیں ہیں، کنیکٹڈ. اور بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہے کہ دنیا آٹومیٹک آگے نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے جبکہ اللہ کی بیوی نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا خلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. یہاں ایک بات دیکھیں، ان دو آیت سے ایک سبق ملتا ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھیے اللہ میں ہر بندے کو مختلف طرح سے آزماتا ہے. آزمائش ایسی نہیں ہے کہ صرف غریب پر پڑتی ہے، یہ بات ماننے لائق نہیں ہے. آزمائش کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہے کہ جو امیر ہے ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جو غریب ان کی ساری پریشانیاں ہیں. پریشانیاں سبوں کے ساتھ مختلف طرح کی. ہماری جو سوچ ہے کہ امیر کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے، غریب کے ساتھ ہے، یہ سوچ ہماری پیسے کی بنیاد پر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے تو سب کر لیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سے امیر بچے ہیں، خاندان ہے، جوڑا ہے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، غریب کو اولاد ہو گئی تو پریشانی نہیں ہے. شادی کے 10 سال ہو گئے، پیسے کی کمی نہیں ہے، علاج و معالجہ چل رہا ہے لیکن اولاد ہی نہیں. تو کیا امیر کو اولاد کی چاہت نہیں ہوتی ہے؟ بھائی کوئی ہمیں امی ابو کہنے والا پیدا ہو.
لیکن غریب کو تو ہو گیا. تو پریشانی کا تعلق پیسہ سے دولت سے نہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ کس کو کس کسوٹی پر اللہ رب العالمین پرکھے گا. ہم سب کی تقدیر کو اللہ نے لکھا ہے اور تقدیر بنانے والا ہی طے کرتا ہے کس کو کیسے آزمایا جائے گا. تو اگر اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو پیسہ دے کر آزما رہا ہے, کسی کو غریب بنایا تو پیسہ چھین کر آزما رہا ہے, کسی کو اولاد دے کر آزما رہا ہے, کسی کو اولاد نہ دے کر آزما رہا ہے. دو آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کیا جو اللہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس دنیا کی ساری ایکٹیویٹی اللہ کے حکم پر ہے. درخت کا پتا ہلے گا کہ نہیں ہلے گا یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی بنائی دنیا میں, اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق نے, اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے اللہ کے بارے میں ایسا کہا تو اللہ چاہتا تو اس کو موت دے دے گا. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی کھڑا کر کہہ دے کرے اللہ تعالیٰ کے تو بیٹے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں تو کتنا دیر لگے گا اللہ کو اس کو مارنے کے میں؟ صرف اللہ کے کن فیکون ہو جائے تو ہو جائے گا. اللہ کہے گا کہ مر جائے, مر جائے گا. اللہ نے مارا نہیں مارا. اس سے کیا سبق ملا؟ بلکہ اللہ اپنی دلیل دے رہا ہے, صفائی دے رہا ہے. اسے صفائی کہہ سکتے ہیں. اللہ اپنی صفائی دے رہا ہے کہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں, بیٹیاں ہو سکتی ہیں, کسی کی بیوی نہیں ہے. اس سے کیا سمجھا؟ یہ ایک بہت بڑا درس اللہ تعالیٰ نے دو آیت میں دیا. سب سے پہلا درس اس آیت کے اندر ہے کہ ہم اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کریں. آج کل دنیا میں ہی چل رہا ہے, کوئی ہمارے خلاف بول نہیں سکتا. کیوں بولے گا؟ تو اللہ کو کتنا دیر لگے گا اس کو مارنے میں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں. کتنی کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے, اس کی پوری بستی کو مٹا دے گا اللہ پلک جھپکتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ قوی ہے, طاقت والا ہے, لیکن اللہ نہیں کیا. اس لیے درس دے انسان کو کہ تمہارے پاس بھی اختیارات آئیں گے, وسائل آئیں گے, ایسا مت کرنا, ناجائز استعمال مت کرنا. اگر تمہاری مخالفت ہو رہی ہے تو مخالفت سے شخصیت نکھرتی ہے. بات یاد رکھیں, اللہ کی مخالفت جتنی ہو رہی ہے اتنی تعداد میں مسلمان ہو رہی ہے یورپ کے اندر, اتنی تعداد میں. دوسرا سب سے بڑا درس یہ ہے کل کو جا کر یہ نہ کہا جائے کہ اسلام طاقت کی زور پر آیا ہے. اسلام پھیلا ہے تو ٹھیک ہے, طاقت کی زور پر کوئی بھی گردن پہ تلوار رکھ کے یا تلپٹی پہ بندوق رکھ کے کچھ بھی بلوا سکتا ہے. تو پہلے کے جو صحابہ تھے نعوذ باللہ من جانے جن لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا نہیں, اللہ نے طاقت کا یہاں استعمال نہیں کیا, اللہ نے اپنے بارے میں بتایا. تیسرا سبق یہ جو سب سے آخری سبق ہے بہت اہم ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ پر الزام تراشی ہوگی. کوئی کسی پر بھی الزام لگا سکتا ہے, آزاد ہے. ضروری نہیں کہ حق کی بنیاد الزام ہے تو حق, جب الزام کی بات آ گئی تو حق نہیں ہے. الزام کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں ٹھوس علم نہیں ہے لیکن ہم اس کی خوشی سے جلتے ہیں اور وہ کوئی موقع نہیں دے رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک الزام لگا دیتے ہیں, ارے وہ کیا بولے ایسے ایسا کام کیا. تو اللہ نے درس دیا کوئی بات نہیں, تم صبر کرنا. صبر کرنا, مدد اللہ کی طرف سے آئے گی, عزت اللہ کی طرف سے آئے گی. تم کو کٹگڑے میں کھڑا کیا جائے گا, کھڑے ہو جانا, بھاگنا مت. کر جو ہم کر بھی نہیں کیے سب کام, چوری کر بھی نہیں کیے تو ہم کیوں بولنے جائیں؟ نہیں, ہو جانا. اللہ نے کہا نا کہ ان لوگوں نے کہا اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ بلکہ صفائی دی. چاہتا تو اللہ خاموش بولے دیا اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا حق ہے, بنیادی حق. یہ بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہم اپنے بارے اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر نعوذ باللہ بچلن کے الزام لگا دیا مشرکین مکہ نے. تو کوئی کسی کو بدنام کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے گا تو کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوگا. یہ تو طے ہے, دنیا بچ سکتا ہے, آخرت میں نہیں. اور آخرت ہی کا ٹاپک چل رہا ہے کہ ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, آخرت پر ایمان ہے ہمارا. بھائی آپ نے ہماری زمین ہڑپ کی دنیا کے اندر اور پیسے کی زور پر, طاقت کی زور پر ثابت بھی کر دیا کہ میرا ہے, اور ہم وہ معاملات کو ثابت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم غلط ہے؟ نہیں نہیں نہیں, وہ ایک دن قائم ہوگا جہاں طاقت اور پیسے کا استعمال نہیں چلے, جہاں حق کا کام چلے, حق کی بات ہو. حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیا. اس وجہ سے نہیں کہ ان کو یقین تھا, نہیں, اللہ کے رسول کو یقین اس طرح تھا کہ اللہ ان کی برات کرے گا. ہم کیا محمد کیا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی بچاؤ کیا کریں گے جب اللہ رب العالمین کرے گا اس کا؟
تو انہوں نے بس تھوڑی سی دوری بنائی رکھی تھی کہ اب کی سچویشن ہے خاموش رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیت نازل کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی شہادت گواہی دلیل کس سے دیا؟ قرآن نے دی کہ وہ ایک پاکیزہ پاک دامن عورتیں ہیں۔ یہ بھی ایک درس ہے کہ آپ کے اوپر بلا وجہ چوری کیا جاتا ہے، آپ نے نہیں کیا، جو آپ کے مخالفین ہوں گے، جو آپ سے جلنے والے ہوں گے، حاسدین ہوں گے، وہ آپ کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، گرانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کوئی بھی اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو جذبات سے کام نہیں لینا ہے۔ بولے کا ہے وہ تو آپ کو جذبات میں لا رہا ہے تاکہ تم اس کو مارو اور تم جاؤ جیل، جیسا نہیں بولے گا ہاں یہی تمہارا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے مقام پر؟ عائشہ صدیقہ بھی خاموش ہو گئی، اللہ نے برات اعلان کر دیا۔ یہاں پہ اللہ نے سبق دیا کہ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ کی مخلوق کہہ رہی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹی بیٹیاں ہیں، اللہ اپنی صفائی دے رہا ہے، اور صفائی صحیح دلیل کے ساتھ دے رہا ہے، جھوٹی بات نہیں۔ تو یہ 2 آیت میں بڑی دردناک اس میں سبق ہے، مطلب نصیحت آموز سبق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہم لائیں کہ اللہ اگر برے سے برے حالات پیدا کر دیں تو اس میں بھی ہمیں صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور اس آیت کو پیش نظر ہمیں وہی عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 ہاں 102 اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر وہی، خالق کل شیء، اللہ نے کہا اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہر چیز میں منافق بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، کسی کو کچھ بگاڑے نہیں ہیں، کسی کو کچھ کھائے نہیں ہیں، کسی کو کچھ لیے نہیں ہیں، کسی پر ظلم نہیں کیے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بگاڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آزمائش، یہ بھی ایک اللہ کے آزمائش کے ذریعہ ہے کہ اللہ آپ کو ان چیزوں سے اور ان راستوں پر پرکھے گا۔ اللہ نے کہا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ کیا سمجھے اس کا مطلب؟ پھر وہ فارمولہ پہ آ جائے، جو پیدا کرے گا عبادت کا حقدار بنے، وہی حقدار ہے۔ یہاں اللہ نے خالق کو عبادت سے جوڑ دیا، جو پیدا ہوا ہے وہ عبادت کا حقدار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے دنیا میں بہت سے قانون ہیں، جیسے تتکال ٹکٹ آپ لیں گے، جو پہلے ہے اسی کو ملے گا، جو سیکنڈ ہے کو تھوڑی ملے گا، وہ اس کے بعد ہی ملے گا۔ تو پیدا کرنے والا عبادت کا مستحق ہے، اور اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے پیدا کرنے والا۔ کیوں کوئی نہیں ہے؟ اللہ نے کیا کہا کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ دنیا میں آئیے، گلاس ہے اللہ نے پیدا کیا، یہ وائر ہے اللہ نے پیدا کیا، یہ بک ہے اللہ نے پیدا کیا، ہم ہے اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز کی طرف نظر دوڑائیے اور پوچھیے اپنے آپ سے کس نے پیدا کیا؟ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا، کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کو اللہ نے نہیں بنایا۔ فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر کارساز ہے۔ سارے جو کام ہو رہے ہیں نا، وہ کام اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں، ہر کام کو کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 103 اللہ اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ نے انسان کے اندر وہ آنکھ نہیں پیدا کی جو اللہ کو دیکھ لے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد پکڑ لی کہ ہم اے اللہ تجھ کو دیکھیں، دکھا دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ بچپنا نہ کر، لا تدرک الابصار، کوئی نگاہ نہیں جو مجھے دیکھ لے، کوئی آنکھ اللہ نے نہیں بنایا جو موسیٰ کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ اب یہ جد پکڑ، بڑے جدی ٹائپ کے آدمی تھے، بولے جدی نہیں جو اپنا بات منوا لے، جدی مطلب کہ وہ دین کے معاملات میں کسی چیز کو پکڑ لیتے تھے بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ ابھی جد کرنے لگ گئے کہ نہیں، ایک ٹھیک ہے پورا مت گئے، ایک جھلک دکھا دے، مطلب کیا بیتاب ہو گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ہم لوگ اندر بیتابی نہیں ہے کہ اپنے رب کو دیکھیں؟ ہے کہ نہیں؟ جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا اس کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ ہر مسلمان مومن اپنے رب، ہر مسلمان نہیں جو جنتی ہوگا وہ رب کو دیکھے گا۔
اور ہم سب کی شوق خواہش ہے کہ اللہ جنت ایک نعمت خود ہے، لیکن یہ نعمت بھی کچھ نہیں جب تک کہ تجھ کو نہ دیکھ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ضد پکڑ لیا کہ اللہ ایک بار دکھا دے۔ اللہ رب العالمین نے مان لیا ان کی بات کو، چلو جو اتنی ضد کر رہے ہو، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ دیکھ نہیں پائے۔ کہا اللہ نے لا تدرک الابصار، نگاہیں نہیں دیکھ پائیں گی، نگاہ نہیں، نگاہوں کا لفظ بصر مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ابصار اس کی جماعت ہے، یعنی اتنی نگاہیں دنیا کے اندر دیکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پہ تو تم دیکھ لو۔ سوچے اللہ رب العالمین کا دیدار اتنا زبردست ہے کہ اللہ نے وہ آنکھ نہیں بنائی، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ کیسی آنکھیں چاہیے وہ جنت میں ہم لوگوں کو ملیں گی انشاءاللہ۔ پہاڑ سمجھ رہے، پہاڑ ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اس کو۔ پہاڑ کے حصے کو توڑنے کے لیے مائنڈ کا استعمال ہوتا ہے، تو ایک ہی حصہ ٹوٹتا ہے، ہل نیچے سے ہلتا نہیں ہے، ٹوٹ کے آگے۔ کیسا اللہ نے گاڑا ہے پہاڑ کو زمین کو بیلنس بنانے کے لیے۔ اللہ نے کہا دیکھو اس پہاڑ کی طرف، ہم کو بعد میں دیکھنا پڑے، اس کو دیکھو۔ اگر وہ ٹھہر گئی اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ تو دیکھنا، سمجھ رہے؟ ایک سخت ترین چیز سے اللہ نے مثال دی۔ اللہ مثال زمین کو دے سکتا تھا، تو دیکھو زمین کی طرف، دیکھو آسمان کی طرف، لیکن زمین میں آسمان پہاڑ جیسے مضبوط نہیں ہے۔ سب سے مضبوط چیز اللہ نے چنی دنیا کے اندر، کیا؟ پہاڑ۔ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر وہ ٹھہر گئی، استقرار پا گئی تو تم دیکھ لو گے۔ حالت ایسے ہی کہ اللہ رب العالمین نے شروعات کی، بے ہوش ہو گئے، گر گئے نیچے، بے ہوش ہو گئے اور نیچے گر گئے۔ اب اس پہاڑ میں تو ایسا بناوٹی کام یہ کیا کہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں جو سرما ہم لگاتے ہیں، اسی پہاڑ شروع ہوا تھا نا، اسی پہاڑ سے سرما بنا، جو پوری دنیا میں لوگ سرما لگاتے ہیں، ایسی سی باتیں آتی ہیں۔ تو پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ جتنی دنیا میں سرما کی سپلائی ہے وہ اسی پہاڑ سے، جو ابھی تک ختم نہیں ہے۔ سنے گے نہیں سنے ہیں تو کئی بار سنے ہیں کہ سرما اسی پہاڑ کا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایڈ کر دیا کہ ہل کے تم چکنا چور ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ پائے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، میں مسئلے کے طور پہ بتا دوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق اسی آیت سے لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جس نے کہا کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ بہتان لگا رہا ہے۔ اس پر ایک تحقیق میں چیزیں آئی تھی کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ ایک روایت کا تذکرہ چونکہ ہم علماء میں بحث چل رہی تھی، غالباً ترمذی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں اللہ کو دیکھا ہے، خواب کی حالت میں، جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ اگر جاگتے ہوئے دیکھ لیں گے تو یہ آیت کا مطلب غلط ہو جائے۔ لا تدرک الابصار، انسانی آنکھیں نہیں دے سکتی، اور خواب میں انسان آنکھ سے تھوڑی نہ خواب، انسان تو سویا ہوا ہے، دماغ سے انسان خواب دیکھتا ہے، آنکھ سے نہیں۔ ایک روایت آتی ہے جس پر سارے علماء کا لگ بھگ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں اللہ کو دیکھا ہے، لیکن اس پر کبھی کوئی مجلس نہیں قائم ہوئی، ورنہ صحابہ کیفیت پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول جب آپ نے دیکھا ہے تو بتائیے اللہ کی آنکھیں کیسی تھی۔ اللہ اس پر کوئی سوال نہیں ہوا، نہ کوئی جواب ہوا، کیونکہ ہمیں ویسا ہی ایمان لانا جیسا کہ ذکر ہے۔ اب جیسے نا کہ نگاہ اس کو نہیں سکتی، وہ یدرک الابصار، لیکن وہ سب کی نگاہ کو دیکھ سکتا ہے، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو دیکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھ سے ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب سب کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اللہ کی آنکھیں ہیں، اور اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کیا ہماری طرح ہے کہ بڑی بڑی ہے؟ تو ہم تعویل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق جو بیان میں وہی مان لانا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ وہ یدرک الابصار، اس کی نگاہیں سب کو پہنچ جائے، یعنی وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ رات کے اندھیرے میں چوری مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی مت پلا، ہم نہیں دیکھ رہے، کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ وہی آئے تھے، اس کی نگاہیں سب کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ ہے، نظر ہے، روشنی ہے، آنکھ ہے، کیسی ہے تعویل نہیں کرنا ہے، ورنہ گنہگار ہو جائیں گے۔ جتنا ذکر ہوا ہے اتنا ہی ماننا ہے، اس سے آگے پیچھے ہم کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی صفات میں سے وہ لطیف الخبیر، بڑی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ باریک بین سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ بالکل باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی،
जैसे कीड़ा बड़ा छोटा होता है, मिट्टी में चल रहा है, हमें नजर ही नहीं आता है, और अल्लाह उसको भी देख रहा है कि वो चल रहा है। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 104 के अंदर, क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, तहकीक के तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बसायर, बसीर वही बसारत जो दिखाया कहती है, यानी वाज़ेह दलील आ चुकी है। तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलाइल आ चुके हैं। फमन अबसरा, जो इस दलील को कबूल कर लेगा, फले नफ्सी हो, उसको उसका नफ्स का फायदा पहुंचेगा, यानी वो अपने लिए करेगा। अगर किसी को हिदायत मिल गई अल्लाह की आयत में, तो ये हिदायत उसके लिए फायदेमंद है। वमन आमिया, अमा यानी अंधा है ना, और जो उस अल्लाह की दलील पर अंधा हो गया, मतलब कि आंख बंद कर ले, देखा ही नहीं, ना देखने चाहा ना देखा, कोई दिखाने की चाह कोशिश के तो भी नहीं देखा, वह अलैहा, तो उसका गुनाह उसी को पड़ो। कहने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह किसी को हिदायत दे रहा है तो उसी को फायदा होगा, सबको फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम नेक अमल कर रहे हैं या आप करें ताकि बच्चों को भी फायदा होगा, इससे कैसे हो जाए। अल्लाह सबसे उसका अमल चाहेगा, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें कोई हिदायत दे दी, राह रास्त पर गामजन कर दिया, कायम कर दिया, इसका फायदा हमें ही होगा ना कि हम उस पर कायम है, उसको मानते हैं। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, ऐ नबी आप उनके ऊपर निगरान नहीं है। बात अल्लाह कह रहा है कि पैगंबर आप टेंशन क्यों लेते हैं, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना, आप पहुंचा दिए ना तो आपका काम खत्म। हिदायत किसे देनी है, हिदायत किसे नहीं देनी है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह किसे चाहता है हिदायत देता है, आप उस पर निगरान नहीं है। नबी आप ये मत देखिए कौन गुनाह कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप सिर्फ मना कर दीजिए कि नेकी करो, बुरा ना करो, बुराई ना करो, हलाल खाओ हराम ना खाओ, है ना। आप पीछे मत पड़ जाइए, ये आपका काम नहीं है, आपका काम पहुंचा देना है। जैसे जब एग्ज़ाम आता है तो 10 का या 12 का एग्ज़ाम आता है तो नोटिस रूटीन आ जाता है, लेकिन टीचर बच्चों के पीछे नहीं पढ़ते, आपको रूटीन मिल चुका, पढ़ते रहिए अपना। तो मेरा काम नहीं है, मेरे 10th क्लास में 200 बच्चे, किसी किसी पीछे पड़ गया तो आपको नोट्स दे दिया गया, पूरी पढ़ाई कर दी गई है, रूटीन दे दिया गया, अब पढ़िए। अब क्या है, टीचर का काम नहीं कि एक बच्चे के पीछे पड़ रहे हैं, कहाँ बाजार में घूम रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये उसका काम नहीं है। नबी का नबी आपका, आप उन पर निगरान नहीं है, ये आप नहीं निगरान, निगरान तो अल्लाह ताला है। उसको अल्लाह ने कहा कज़ालिक नुसर्रिफुल आयाती, आयत नंबर 105 105, इसी तरह हम आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं, फेरते हैं आयत को, बोले यकूल दरस्त, ताकि लोग कहे कि कहीं से सीख कर आए। समझ गए अल्लाह क्यों फेर कर बोल रहा है। अल्लाह नबी से कह रहा है कि हम हर पहलू से आयत को बयान करते हैं, ताकि जब आप उनसे कहेंगे ना तो कह देंगे कि इसकी बात नहीं है, कहीं से सीखा है। जब इतना एहसास हो जाएगा कि मोहम्मद अपनी तरफ से नहीं कहते, कोई सिखला रहा है, तो आधा काम हो गया, यानी इनके ऊपर कोई है, अल्लाह है, अल्लाह इनको सिखा रहा है। सिखाने का मतलब वही के जरिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दे रहा है, जाइए मोहम्मद की आयत दे दीजिए, ये बातें बता दीजिए, है ना। वलिनुबय्यिनहु लिकौम यालमून, और इसको हम खोल कर बयान करते हैं वाज़ेह तौर पे ऐसी कौम के, कौम जानकार हो, जानने वाली कौम। देखिए यहाँ जानने वाली कौम में एक माना याद रखें कि अगर हम हिस्ट्री पढ़े गैर मुस्लिमों की, अगर हम पढ़े हिस्ट्री, तो आप अक्सर पाएंगे कि गैर मुसलमान होने वाले जो हैं वो बड़ी मुताला स्टडी से आते हैं। अक्सर बात ताल्लुकात की बुनियाद पर आ जाते हैं, जैसे शोहर मुसलमान हो गए तो बीवी मुसलमान हो गई, बच्चे भी मुसलमान हो गए, है ना, एक ये रिलेशन होता है। लेकिन शोहर इस तरह की जो जरिया बन रहा है मुसलमान होने का, ये बड़ी पढ़ कर आते हैं। और अल्लाह ने इसीलिए कहा यालमून, जो जानते होंगे, यानी दीन इस्लाम को जानने के लिए अकल रखना होगा। अकल पे पर्दा पड़ जाए तो अंधभक्त हो जाएंगे, इस्लाम के बारे में जो कुछ कहेगा वही मानेंगे। इस्लाम आतंकवाद है, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं, सुना, मान लिया हमने। इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं। जिन लोगों ने पढ़ा ना उसमें हिदायत दे दी, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं। अगर इस तरह की बात होती तो आज तक किसी घर की हुकूमत ही नहीं होती पूरी दुनिया के अंदर, कभी नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसी तरह हम आयत को फेर फेर कर बयान करते, ताकि वो लोग कहे कि ये कहीं से सीखा है, और इसको वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं ऐसी कौम के लिए जो जानकार हो। तो यहाँ एक इल्म का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्स दे रहा है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए।
علم حاصل کریں گے تو ہم کم از کم اتنا تو جان جائیں گے کہ صبح کیا ہے، شام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو جان جائیں گے ہم. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. کون سا علم؟ علم نافع، وہ علم جو فائدہ پہنچاتا ہے. علم جب رہے گا تو دین کو ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے. اس کے بعد آیت نمبر 106 اللہ نے کہا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ اتباع کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کی گئی. جو وحی نبی پر اترا ہے وہ وحی میں نبی بھی شامل ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وحی نازل کر دی کہ شراب حرام ہے تو نبی پی سکتے ہیں اور کوئی نہیں پی سکتا. ایسا نہیں ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ نے دین اسلام کا پابند سب کو بنایا ہے، سب کو. ہاں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جس میں ہم اور آپ شامل نہیں ہیں، ہے نا. جیسے آپ بیک وقت 10 بھی رہ سکتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیں چار رکھنا ہے. یہ خصوصیت ہے. سوال آتا ہے اس کے اوپر کہ نبی بتاتے ہیں کہ بیک وقت 4 بھی رکھ سکتے اور آپ بھی 10 کو رکھ لیجیے. کا ہے اس کا جواب ہے کہ ان کے لیے ایک خصوصیت تھی، خاص تھا ان کے لیے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. جیسے نبی پر وحی آتی تھی وہ خاص تھا انہیں کے لیے، کسی اور پر نہیں آئی. ابو بکر پر نہیں آ سکتی، عمر پر نہیں آ سکتی، اس پر آئے گی اللہ کے رسول کی. تو خصائص کہا جاتا ہے بہت ساری نبیوں کی خصوصیت کی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ خصوصیت تھی. موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی سے سارا کام اللہ کرواتا تھا. تو ان کی بھی خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کچھ چیزوں میں، ہر چیزوں میں نہیں، کچھ چیزوں میں. جیسے نبی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ نبی کو کوئی پراپرٹی اگر چھوڑ کر مر جائے تو بیت المال میں جائے گا، وہ ان کے بچوں کو نہیں ملے. نبی کی خصوصیت ہے. ورنہ لوگ یہ نہ کہے کہ وہ نبوت کا سہارا لے کے تو لپیٹ لیا، ہم لوگ غریب بنا دیا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایسا. آج اللہ کے نبی نے اتنا اچھا دین پھیلایا تو ان کو بدنام کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے کہ نبی جو پراپرٹی چھوڑ کر جائیں گے دنیا سے وہ ان کے بچوں میں تقسیم ہوگی. اسی سے ریلیٹڈ ایک بات بتا دیں کہ شیعہ حضرات نے ایک الزام لگا دیا کہ ابو بکر کو گالیاں کیوں دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ان کے یہاں گئی اپنے ابا کو پراپرٹی مانگنے اور ابو بکر نے ان کو محروم کر دیا ہے. پوری بات نہیں بتاتے. یہ بات صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ گئی تھی، ایک جگہ تھی، ان کی جگہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، خالی جگہ تھی. حضرت فاطمہ کے بعد معلوم تھا وہ جا کر بولی حضرت ابوبکر صدیق کو، اس وقت خلیفہ تھے، اللہ کا پھر جا چکے تھے دنیا سے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ خلیفہ آپ جو ہے میرے ابا کے جو جائیداد وغیرہ ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیجیے. ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹی شاید تم کو حدیث نہیں معلوم جو تو میں تمہارے ابا نے ہم کو بتائی کہ پیغمبر جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ عام مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے، یعنی بیت المال پر جاتا ہے. پیغمبر کی پراپرٹی جو بچی رہتی ہے وہ بچوں میں تقسیم نہیں ہوتی. تو اس حدیث کو سر جھکا کر حضرت فاطمہ نے سنا تھا اور اس پر عمل بھی کیا. جب ہمارے ابا نے کو کہا تو بات ختم. لیکن شیعہ حضرات نے اس کو مزہ لگا کر دیکھو ابوبکر صدیق نے چھین لیا، نہیں دیا ان کو، فاطمہ کو بھگا دیا. خیر یہ الگ چیزیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی کو کچھ خصوصیت دی اور یہ خصوصیت صرف انہیں کے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جو تیرے رب نے تیرے طرف نازل کیا ہے وحی کی شکل میں تو اس کی اتباع کر. تو وحی کیا ہے؟ پورا قرآن ہے. پورا قرآن نہیں کرے نا، یہ وحی سے نازل ہوا ہے. اور اس صحیح احادیث کی اگر بات کی جائے تو اللہ نے سورۃ النجم میں کہا وما ینطق عن الہویٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. نبی کیا ہے؟ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر وہی جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. نبی پر جو وحی آتی ہے نبی وہی کہتے ہیں. تو احادیث میں نبی کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی بھی وحی. پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، وعارض عن المشرکین، وعارض عن المشرکین، اور آپ مشرکوں سے اعراض کی جو ہٹ کے رہیں جو اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو، ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کشی رکھی ہے. تو یہ بھی ایک درس ہم لوگوں کے. دیکھیے آپ قرآن پڑھیں گے نا، اکثر مقام پر بات ہوتے ہوتے شرک کیا گیا، بات ہو رہی ہے شرک، بات ہو رہی ہے شرک. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہے تو ہے
کہ اللہ کو ایک جاننا نماز سے بھی زیادہ. نماز ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا رہے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں جاؤ دنیا سے جاؤ اس حال میں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا. شرک کے جو صفات ہیں جو صفت اللہ کی اور کسی اور کو دے دینا یہ بھی شرک. یہ بھی شرک. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. ہم کسی سے امید لگا لے آپ دے دیجیے شرک نہیں ہوا. تو اللہ رب العالمین کہ عارض اعراض کیجیے. لفظ استعمال کر لینا عارض کا. اعراض کیجیے ہٹیے ان لوگوں سے دور رہیے جو مشرک ہے. آج کا درس یہیں پہ مکمل. آیت نمبر 106 سورہ نام. اگر کوئی سوال ہو آف لائن آن لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. عبادت کے معاملے میں کون سا عبادت خود کے لیے کون سی عبادت دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے کہ عبادت کی کئی اقسام ہیں. جیسے نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے. تو سوال ہے کہ کون سی عبادت خود کے لیے کریں, کون سی عبادت دوسروں کے لیے. تو اصل میں خود کے لیے عبادت ہے مطلب ہم کو خود کرنا ہے. ہر طرح کی عبادت ہم کو خود ہی کرنا ہے. سوال ایسا ہونا چاہیے کہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. جواب ہوگا کہ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. سوال میں ایک مسٹیک ہو گئی کون سی نیکی ہے عبادت. سوال اب کیا نا سوال ہی غلط ہے کہ کون سی عبادت خود کے لیے کون سی دوسرے کے. عبادت دوسرے کے کر ہی نہیں سکتے. کوئی عبادت ہے جو کسی اور کے لیے ہو جائے. جس طرح سے نیکی یا کوئی نیکی بولیے کون سی نیکی کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں. عبادت الگ ہو گیا. نیکی نماز پڑھتے ہو نیکی ہے, جس کے لیے پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے نا. تو عبادت کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ کی. اب آ گئی نیکی. سوال یہ کہ کون سی نیکی خود کے لیے اور کون سی دوسروں کے لیے کرتے ہیں. تو ہم خود کے لیے نیکی کرتے ہیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہے نا, یہ خود کے لیے. اور بھی جو نیکی دوسروں کے لیے اس میں بھی ہم شامل ہیں. جیسے صدقہ خیرات, ہم کسی اور کو دے رہے ہیں, غریب کو مسکین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا, تو دوسروں کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہم ہی کو ملے. یہ بھی ہم خود ہی کے لیے کر رہے ہیں. بھائی کسی کو دیں گے تو اللہ ہم کو دے گا. کسی کو کھانا کھلائیں گے اللہ کو کھانا کھلائے گا. کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ کو کپڑا پہنائے گا ہے نا. تو نیکی جو ہے ایک نیکی ہوتی ہے اللہ کے لیے کرنا, دوسری نیکی میں اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کیونکہ ہمارا خود کا فائدہ ہے نا. اگر ہم نماز پڑھیں گے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم کو ہوگا, کسی کو تو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن صدقہ خیرات کریں گے تو دوسروں کو فائدہ ہوگا. ہم کو تو وہی رہ کر رہے ہیں, جس کو دے رہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. درس کے اختتام کا اعلان کیا گیا تھا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین ساری خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکی میں خیر کے معاملات میں ہمیں تو سر فہرست اور آگے رکھ. شر سے ہمیں بچا, گناہوں سے بچا. یا اللہ ایسے حالات نہ بنا کہ ہم گناہ کرنے میں مجبور ہو جائیں. اللہ اتنی بہترین حالات رکھ کہ ہم نیکی پر قائم و دائم رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.